औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अगर चाहते हैं कि आपको आपके दिली मकासद में कामयाबी मिल जाए या आप अपने किसी भी मकसद में कामयाबी चाहते हैं तो आज की वीडियो को आप इसी तरीके से तवज्जो के साथ देखते रहिएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए इंतहाई कारआमद साबित हो सकती है और उनकी लाइफ को बदलने में अहम तरीन किरदार अदा कर सकती है, जो लोग अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। क्योंकि असल तब्दीली उन्हीं लोगों के अंदर आती है जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं और उसके लिए हर तरह की मेहनत कोशिश करने के लिए वो तैयार होते हैं। तो आज के इस वीडियो रिकॉर्ड सेशन के अंदर मैं स्टोरीज उन लोगों की शेयर करने वाला हूँ जिन्होंने 21 डेज इस्तिग़फ़ार को कसरत से पढ़ा है और उन्होंने किन किन प्रॉब्लम्स से निजात हासिल की है वो भी मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए, आपकी लाइफ को बदलने के लिए बहुत अहम तरीन गुफ्तगू भी मैं करूंगा, वो भी मुख्तसर तौर पर। इन्हें सुनने के बाद आपकी सोच भी बदलेगी और जब आपकी सोच बदलेगी तो फिर आपकी लाइफ भी बदल जाएगी। अगर आप अपनी लाइफ में तब्दीली चाहते हैं, अगर आप कामयाबी चाहते हैं, आप ये चाहते हैं आपका बिजनेस अच्छा हो जाए, आपको जॉब में तरक्की मिल जाए, आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी रुकावटें हैं जो दूर नहीं हो रही हैं या आपकी लाइफ की सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो चुकी है कि आपको हर काम में रुकावट हो रही है, आप ये चाहते हैं वो रुकावटें दूर हो जाएं, आपकी लाइफ में आसानी पैदा हो जाए, या आप मैरिज की वजह से परेशान हैं, शादी में प्रॉब्लम हो रही है, या आप वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, आप ऑनलाइन काम करते हैं या आप कोई भी बिजनेस करते हैं या आप कोई साइड बिजनेस करते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाए ताकि आप अपने इस काम में तरक्की हासिल कर सकें, इस काम में पैसे को लगा सकें, या आप ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको औलाद की नेमत से माला माल फरमाए। आप ये चाहते हैं आपके घर में खुशी आ जाए, तरक्कियों के दरवाजे आप पर खुल जाएं, या आपके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसका तस्करा आप किसी से भी कर नहीं सकते, आप ये चाहते हैं आपकी वो जायज़ ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है। आज पूरी तवज्जो के साथ अगर आपने उन गुफ्तगू को सुन लिया जो मैं करने जा रहा हूँ तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा, क्योंकि सबसे पहले आपकी सोच में चेंज आएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं माइंड पर सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि मैं इन तमाम चीज़ों को समझता हूँ, जानता हूँ और इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी रखता हूँ। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो कामयाबी की तलाश में रहते हैं, जो ये चाहते हैं कि कोई आए और आने के बाद उनकी लाइफ को तब्दील कर दे। जिस इंसान की भी ऐसी सोच होती है कि वो खुद से अपनी लाइफ को तब्दील नहीं करना चाहता बल्कि इंतजार में रहता है कोई आ जाए, तो उसकी सोच गलत है। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, अगर आपने इस बात का फैसला कर लिया है कि मैं अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को तब्दील करके रख दूंगा और इसके लिए मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा, जद्दोजहद करूंगा, लेकिन वो भी दुरुस्त डायरेक्शन में। ये जो मैंने लफ्ज दुरुस्त डायरेक्शन कहा है ना, रुक कर कहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। गलत जगह पे मेहनत कर ली तो रिस्पांस नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा अपने मकसद का, अपने मतलब का, जो हम चाहते हैं। तो दुरुस्त डायरेक्शन का होना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आपके दिल में कुछ ऐसा ख्याल है कि कोई आएगा और आपकी लाइफ को बदल देगा, तो इस सोच को आप बदल दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में कामयाबी जब ही आएगी, आप जब ही सक्सेसफुल होंगे, जब आप अपने थॉट्स के ऊपर काम करेंगे, जब आप पॉजिटिव सोचेंगे। और जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, पता है फिर क्या होगा? आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव होती चली जाएंगी, और जब आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव होती चली जाएंगी तो पॉजिटिविटी आपकी जानिब अट्रैक्ट करेगी। हालात इंसान के जब बदलते हैं, जब सोच बदलती है। इस चीज को समझें, इस चीज को समझने की कोशिश करें। अगर आज आप उठे हैं तो ये फैसला आपने करना है कि आज जो सुबह का आगाज आप कर रहे हैं वो कैसा होगा, ये आपके इख्तियार में। अगर कल रात तक आप डिमोटिवेट थे, अगर कल रात तक आपकी सोच नेगेटिव थी, तो अब ये फैसला आपने करना है कि आज सुबह का जो मैं आगाज कर रहा हूं, ये मैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करूंगा, मैं अपनी सोच को बदलूंगा। ये फैसला करना हमारे इख्तियार में है कि क्या कल हम जिस तरह से अनसक्सेसफुल थे, कि आज के दिन भी हमने कामयाबी की जानिब कदम नहीं बढ़ाना है, कि आज का दिन हमने चेंज नहीं करना है। ये चेंजिंग हमारी लाइफ में कैसे आएगी, ये पॉजिटिव चेंजिंग हमारी लाइफ में कैसे आएगी?
آج کا دن اچھا ہماری زندگی میں کیسے ہوگا؟ جب ہماری سوچ بدلے گی۔ یہ جو ہمارے تھاٹس ہوتے ہیں نا، یہ جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے بلیفس ہوتے ہیں، کچھ نیگیٹو بلیفس ایسے ہوتے ہیں جو ہماری کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ بہت سارے بلیفس ہمارے اندر ایسے چل رہے ہوتے ہیں جو ہمیں موٹیویٹ نہیں ہونے دیتے۔ ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں، ہم پھر ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بہت کچھ ہمارے مائنڈ میں چل رہا ہے، کیونکہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیزیں بھی موجود ہیں جو ہماری لائف کو چینج کر سکتی ہیں، اور ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ انفارمیشن بھی ہو سکتی ہیں جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کو اپنائیں، پورے یقین کے ساتھ اپنی سوچ کو تبدیل کریں، خود میں دیکھیں کہ کون کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے میں آج تک سکسیسفل نہیں ہو سکا، کامیاب نہیں ہو سکا، یا میں جس سچویشن میں بھی ہوں، جس مشکل میں بھی ہوں، کیا میں کوئی ایسی غلطی کر رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ملی؟ کوئی سا بھی آپ کا مقصد ہے، خود کی غلطیوں کو تلاش کریں، انہیں دور کریں اپنے آپ سے، اور پازیٹیو ہو کر قدم آگے بڑھائیں، دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں سب سے پہلے، اس کے بعد خود پر ورک کریں۔ جب آپ کی سوچ بدلے گی تو پھر حالات بدلیں گے، سوچ بدلے گی تو ایکشن بدلیں گے، ایکشن بدلیں گے تو پرفارمنس بدلے گی، اور جب آپ کسی کام میں صحیح طریقے سے 100% انرجی لگائیں گے، درست ڈائریکشن میں لگائیں گے، تو اس کے ریزلٹس بھی آپ کو ملیں گے۔ اگر ہمارے دل میں خوف ہے، ڈر ہے، اور یہ نیگیٹو تھنکنگ ہمارے اندر چل رہی ہے، تو ہم بہت سارے کام جو ہم کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم نہیں کر پائیں گے اس ڈر و خوف کی وجہ سے۔ تو اس نیگیٹو تھاٹ کو بھی ہم نے چینج کرنا ہے، ہمیں اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے، سب سے پہلے اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے، لیکن اگر ہم اپنی لائف کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش بھی کرنی ہوگی۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو بے حد ضروری ہے کہ ہم مائنڈ پروگرامنگ پر توجہ کریں، پازیٹیو تھاٹ کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں۔ آج اگر ہم اپنی لائف کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں مائنڈ پروگرامنگ پر کام کرنا ہوگا، پازیٹیو تھاٹس پر کام کرنا ہوگا، اور سمجھیں ہم نے اپنی وائبریشنز کو پازیٹیو کرنا ہوگا، ہم نے خود کو ہیلدی کرنا ہوگا، ہمیں موٹیویشن اندر سے آنی چاہیے، ہمیں ضرورت نہ پڑے کہ کوئی آ کے ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے، ہماری سوچ ایسی ہو کہ ہمیں موٹیویشن اندر سے ملے۔ ہمیں اپنے اورا پر کام کرنا ہوگا، اورا کو پازیٹیو اورا بنانا ہوگا، ہمیں اپنے انرجی لیول کو چینج کرنا ہوگا۔ ہمارا اورا پازیٹیو ہوگا، جب ہمارا اورا اسٹرانگ ہوگا، جب ہمارا اورا شائن کرے گا، تو ہم جو چاہتے ہیں وہ چیز ہماری جانب اٹریکٹ کرے گی۔ یہ سب تمام باتیں میں آج کی ویڈیو میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے کوئی روحانی عمل کیا، ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ پھر جب میں ان کے ساتھ سیشن کرتا ہوں، جو کہ میرا طریقہ ہے، اور جب انفارمیشن میں لیتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوشش کی ہی نہیں گئی تو کامیابی کیسے ملے گی۔ میں یہ بات اپنے چاہنے والوں کے دل و دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ میں کن کن اسپریچول سبجیکٹ سے تعلق رکھتا ہوں، ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، ہمیں دعا بھی کرنی ہے، سب سے پہلا کام تو ہمارا یہی ہونا چاہیے، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی ہے۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہماری لائف کیسے بدلے گی؟ اگر ہماری سوچ نہیں بدلے گی تو ہماری لائف کیسے بدلے گی؟ ناکامیوں سے نہ گھبرائیں، جتنی مرتبہ بھی آپ ناکام ہوئے ہیں اتنی مرتبہ ایک سبق ملا ہے آپ کو، کہ آپ نے ان طریقوں کو سیکھ لیا ہے جن طریقوں سے کامیابی نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو جوڑیں، ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، ایک مرتبہ خود اپنی زندگی پر توجہ کریں۔ تو ہمیں محنت بھی کرنی ہے، ہمیں دعا بھی کرنی ہے۔ آج میں آپ کو ایسی سٹوریز سنانے والا ہوں جن کی زندگیوں میں 21 ڈیز کے اندر انقلاب آ گیا۔ ہماری ایک بہن ہے جن سے میری بات ہوئی تھی، اور وہ گزشتہ 6 سالوں سے رشتے کے لیے پریشان تھے۔ پھر ان کے والدین سے بھی بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنا روحانی علاج کروایا ہے، اسپریچول ٹریٹمنٹ بھی کروایا ہے، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے ان کی بات کو مکمل طور پر توجہ سے سنا، اور پھر میں نے ان سے کچھ سوالات پوچھے، تو یقین کریں رشتہ نہ ہونے کے پیچھے خود ان کی غلطیاں تھیں۔ خود کیا غلطیاں کی تھی مختصر بتاؤں؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خاندان بھی اچھا ہے، لیکن نہ جانے کیا والدین کو سکھا دیا گیا، کیا ان کے مائنڈ میں بٹھا دیا گیا کہ جو بھی رشتہ آتا نا، وہ پتہ کیا سوچتے، اس سے بہتر آ جائے۔
پھر جب دوسرا رشتہ آتا ہے اس سے اچھا تو سوچتے ہیں اس سے بھی اور اچھا آ جائے. جب تیسرا رشتہ آیا وہ بھی اچھا تھا, برا کوئی بھی نہیں آیا, تو کیا سوچا اس سے بھی اچھا آ جائے. اور یہ کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ گیا کہ رشتے آنا بند ہو گئے. اب ہو گئے پریشان. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو غلطی کی نا خود. رشتے آ رہے تھے نا, اچھے آ رہے تھے, ان کے معیار کے مطابق آ رہے تھے, لیکن سوچ تبدیل ہو چکی. بے شمار جگہوں سے علاج کروانے کے بعد جب میرے پاس وہ آئے تو یقین کریں ان کے والدین اور خود میری بہن جو تھی وہ نیگیٹو پرسنالٹی کی مالک بن چکی. سوچ میں نیگیٹیوٹی آ گئی تھی, نیگیٹیوٹی اٹریکٹ کر رہی تھی ان کی جانب, لائف میں پرابلمس آ رہی تھی. تو میں نے کیا کہا ان کو؟ میں نے ان کو کہا کہ درود پاک اور استغفار کو کثرت سے پڑھیں. ایک بات. اور سیکنڈ بات, یہ جو نیگیٹیوٹی آ رہی ہے, یہ جو نیگیٹو انرجی آپ کی لائف میں اٹیچ ہو چکی ہے, اسے دور کرنے کے لیے میں نے انہیں کچھ طریقے بھی بتائے. میں نے آپ سے کیا کہا ہے, ہمیں کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے. اب کسی انسان کو کوئی مرض ہو جائے گا تو وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گا, دعا بھی کروائے گا نا. آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو کیا آپ بیٹھ کر صرف سوچتے ہیں کہ آپ کی گاڑی صحیح ہو جائے, یا میکینک کے پاس بھی جاتے ہیں؟ مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں. آپ کے گھر میں کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو آپ اس کے میکینک کے پاس بھی جاتے ہیں جو اس کو صحیح کر سکے. اسی طرح سے اگر آپ کی لائف میں کوئی نیگیٹیوٹی پیدا ہو گئی ہے تو اس کا سولوشن کیا ہے کہ اس نیگیٹیوٹی کو دور کیا جائے. یا آپ خود کریں, آپ اس قابل بنیں, میں تو یہ چاہتا ہوں, یا آپ کسی سے کروائیں. تو اس طریقے سے کیا کرنا ہے, ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے. جو بھی ہماری زندگی میں لائف میں پرابلم ہے تو ہم جلدی سکسیسفل ہو سکیں گے. تو دونوں کام ہم نے کیے. ان کی پوری فیملی نے استغفار کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا. 16 دن کے اندر ان کی ایک پرابلم سالو ہو گئی. الحمدللہ اس لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا اللہ کے حکم سے. تو اس سٹوری کو سنانے کا مقصد کیا تھا کہ بہت ساری غلطیاں ہم خود کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم گلہ بھی خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو خود پر جب توجہ دیں گے نا, وہی بات جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کی تھی کہ خود پر توجہ دیں, ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں. جب خود پہ توجہ دی, اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوئے, اللہ سے مدد مانگی, توبہ استغفار کی, درود پاک کثرت سے پڑھا, اور جو پرابلم چل رہی تھی اس کے سولوشن کی بھی کوشش کی گئی, تو پرابلم ان کی سالو ہو گئی. 21 ڈیز کے اندر اندر استغفار کو کثرت سے پڑھنے کی برکت سے ان کی وہ پرابلم سالو ہو گئی. اس لڑکی کا رشتہ ہو گیا. ہمارے ایک بھائی ہیں, وہ جاب کرتے ہیں, بہت اچھے ہیں, پڑھے لکھے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی کمپنی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ کی جاب ختم ہونے والی ہے, آپ دوسری جاب کا بندوبست کر لیجئے, یا جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ وہ کر لیجئے. یہ مہینہ آخری ہے. 99% شیور تھا کہ ان کی جاب ختم ہو جائے گی, جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے. جب میرا ان سے رابطہ ہوا تو میں نے انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک عمل ان کے حساب سے جو بہتر تھا وہ میں نے ان کو بتایا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ درود پاک کو کثرت سے پڑھیں گے آپ, 24 آورز باوضو رہیں گے آپ, اور استغفار کو کثرت سے پڑھیں گے. انہوں نے استغفار کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا, یعنی انہوں نے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا شروع کیا, استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کیا. وہ یہ بتاتے ہیں, خود بتاتے ہیں کہ 18 to 90 ڈیز کے اندر سب کچھ تبدیل ہونے لگا. اللہ رب العزت نے مدد فرمائی, صدقہ کرنا شروع کیا, نمازوں کی پابندی کی, خوشبوات کا اہتمام کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پورا دن بھی استغفار پڑھا کرتے تھے وہ, اور اس کے علاوہ رات میں تنہائی میں بیٹھ کر استغفار کیا کرتے, اللہ سے مدد مانگتے. 21 ڈیز گزرنے نہیں پائے تھے کہ ان کی وہ پرابلم بھی سالو ہو گئی. ان کی جاب جو ختم ہونے والی تھی اس جاب کو برقرار پھر رکھا گیا, اور آج بھی وہاں پر جاب کر رہے ہیں. ان کے لیے جو ڈیسیجن لیا گیا تھا کہ آپ کی جاب کو ختم کر دیا جائے گا وہ واپس لے لیا گیا. آج وہ اپنی ہی کمپنی میں ہیں, اپنی ہی سیٹ پر ہیں, اور انتہائی خوش ہیں. استغفار پڑھنے کی برکت سے, استغفار کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے مدد فرمائی. ایک صاحب تھے, ان کے اور ان کی وائف کے درمیان میں کشیدگی بڑھ گئی. بات اس حد تک بڑھ گئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا انہوں نے پسند نہ کیا, اور ان کی وائف اپنے گھر جا کر بیٹھ گئی. اب یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا تھا. ہماری زندگی میں نا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں, ہمارا بھلا چاہتے ہیں, ہماری ترقی چاہتے ہیں, ہمارے غم سے غمزدہ ہو جاتے ہیں, یعنی ہم سے محبت کرنے والے لوگ. اور کچھ ایسے لوگ بھی ایسے ہماری زندگی میں ہو سکتے ہیں جو ہم سے جیلس ہوتے ہیں, حسد کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں,
ہمارا برا چاہتے ہیں، ہمیں ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتے، ہمیں ہنستا ہوا دیکھ کر ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، ہمیں ہنستا ہوا دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی نفرت کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کی لائف میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کی وائف کے مائنڈ کو ڈسٹرب کر دیا، مائنڈ کو خراب کر دیا، اور ساتھ ساتھ ان کے مائنڈ کو بھی خراب کر دیا۔ اب اس کے پیچھے کی سٹوری میں چھپا رہا ہوں کہ ایسا سب کچھ کیوں ہوا تھا۔ پرسنل چیزیں ہیں نا، پرسنلی رہیں تو بہتر ہے۔ جن چیزوں سے ہمیں کوئی سبق ملنا ہے ہم نے اس تک توجہ دیں، کیونکہ کسی کی بھی پرسنل چیزوں کو میں ڈسکلوز نہیں کرتا، یہ بات آپ لوگ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میں جب کسی بھی انسان کی سٹوری بیان کرتا ہوں تو پہلے اس سے اجازت لیتا ہوں، اس کے نام کو چھپاتا ہوں، اس کی لوکیشن کو چھپاتا ہوں، اور اس کے پیغام کو آپ تک پہنچا دیتا ہوں، کیونکہ یہ پیغام انہی صاحب کا تھا کہ میری سٹوری کو پیش کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ ذکر الہی کی طرف آئیں اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ سمجھ رہے ہیں اس بات؟ تو ان صاحب نے بھی استغفار کو پڑھنا شروع کیا، تنہائی میں بھی پڑھتے تھے، چلتے پھرتے بھی پڑھتے تھے، نمازوں کے بعد بھی پڑھتے تھے، اور سب سے اہم ترین چیز وہی بات جو ویڈیو کے آغاز میں کہی ہے کہ اپنی غلطیوں کی طرف توجہ دی، اپنی غلطیوں کو درست کیا، اپنے مائنڈ کو چینج کیا، اپنی سوچ کو چینج کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کو پڑھنا شروع کیا، استغفار کرنا شروع کیا، اللہ سے مدد مانگی کہ یا اللہ میرا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، اور اپنے اس گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے انہوں نے کوشش بھی کی، اور اس کوشش میں پہلا قدم کیا تھا کہ اپنے اوپر توجہ دی کہ میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں جس کی وجہ سے پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں۔ 12-13 دن کے اندر اندر ان کی وائف نے خود ان سے رابطہ کیا، ان کی آپس میں ڈسکشن ہوئی، جب انہوں نے وہ یہ کہا کہ مجھ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کیا یہ چیزیں آپ کو بری لگ رہی ہیں، تو آگے سے وائف نے بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا شروع کیا۔ استغفار پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے ایسے راستوں کو کھولا کہ دو لوگ آپس میں ڈسکشن کرنے پر تیار ہو گئے، اور وہ بھی دل سے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے آج ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت کچھ ان کے سامنے آ گیا ہے۔ جن لوگوں نے آگ لگائی تھی ان کی زندگی میں وہ بھی سامنے آ گئے، وہ پرابلم ان کی سالو ہو گئی۔ کہ جو شخص بھی استغفار کو کثرت سے پڑھتا ہے، بند راستے اس کے کھل جایا کرتے ہیں، راستے اس کے آسان ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں پاتا۔ بے شمار لوگوں میں سے واقعات کو آپ سے شیئر کیا ہے، اس کو شیئر کرنے کے پیچھے اہم ترین وجہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ استغفار پڑھنے کی برکت سے بے شمار لوگوں کی زندگی میں پازیٹیو چینج آیا ہے، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو چکی ہیں، بدل چکی ہیں۔ اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی لائف کو بدلنے کے لیے کوشش بھی کرنی ہے اور محنت بھی کرنی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا ہے، ہمیں دعا بھی کرنی ہے، ہمیں محنت بھی کرنی ہے۔ اگر ہم کوئی بڑی کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہمارے گولز بڑے ہیں، تو اسی حساب سے ہمیں اپنی انرجی کو بھی انکریز کرنا ہوگا، کیونکہ بڑے گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کافی راستہ طے کرنا ہوگا۔ راستے کے لیے ہمیں جتنی انرجی کی ضرورت ہے وہ بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ استغفار پڑھنے کی برکت سے بے شمار لوگ ہیں جن کو بزنس میں ترقی ملی، جاب میں ترقی ملی، جن کی شادیاں ہو گئیں، جو بیرون ملک سیٹل ہو گئے۔ بے شمار لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا۔ بے شمار لوگ ہیں جن کی دلی حاجات پوری ہوئی ہیں، جس کا تذکرہ وہ کسی سے کر بھی نہیں سکتے۔ وہ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ہر کام میں رکاوٹ ہو رہی ہے، استغفار کو کثرت سے پڑھنے کی برکت سے ان کے راستے کشادہ ہو گئے، آسان ہو گئے۔ استغفار کرنے کی برکت سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، جن کو اللہ رب العزت نے فراغ دستی عطا فرمائی۔ میں تو ان لوگوں کے واقعات بیان کرتا ہوں نا جنہیں میں جانتا ہوں، ورنہ اس کائنات میں، اس زمین پر ایسے آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے جن کی لائف میں تبدیلی آئی ہے۔ ہماری زندگی میں جو مسائل آ رہے ہیں، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں میں آپ کو، صرف سمجھانے کے لیے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہماری گناہوں کی وجہ سے ہم مشکلات میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود سے کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان غلطیوں کو کرنے کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہوتی ہے، اللہ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے، تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہمیں صبر کرنا ہے، اور ہمیں محنت کرنی ہے، اور ہمیں توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے توفیق مانگنی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرما، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ توفیق مانگنی ہے
बेशुमार ऐसे लोग हैं जो जिक्र ही नहीं कर पाते, बावजूद कोशिश के नहीं कर पाते। समझ रहे हैं इस बात को? उनके पास टाइम है फिर भी नहीं कर पाते। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो चाहें तो टाइम निकाल के ज़िक्र इलाही कर सकते हैं। जानते हो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ज़िक्र की तौफ़ीक अल्लाह अता फरमाता है। अगर आज आप अल्लाह का ज़िक्र कसरत से कर रहे हैं, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और मज़ीद आप ज़िक्र कर सकें इसके लिए तौफ़ीक माँगें। अगर आप अपनी लाइफ़ को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ़ में कोई वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, आज का मेरा वीडियो रिकॉर्ड सेशन सिर्फ़ सरसरी तौर पे सुना है। एक मर्तबा फिर ज़रूर सुनिएगा मुकम्मल तवज्जो के साथ। इंशाअल्लाह ताला आपकी सोच भी बदलेगी, आपकी लाइफ़ भी बदलेगी और आपके अंदर एक पॉज़िटिव चेंज भी आएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।